मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अन्नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जादू को अरबी में सिहर कहते हैं। सिहर का मतलब है मख्फी या पोशीदा चीज़, यानी जो खुफिया हो, यानी जो पोशीदा हो, छुपी हुई चीज़, और जो चीज़ पोशीदा हो जिसका सबब भी मालूम ना हो वो भी पोशीदा हो, तो इसको सिहर कहते हैं। क्योंकि साहिर का सारा अमल खुफिया होता है, ज़ाहिर नहीं होता, इसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, इसलिए इसको सिहर कहा जाता है। इसकी जो इस्तिलाही मानी दी गई वो अलग अलग उलमा ने अलग अलग की भी है, लेकिन एक शॉर्ट में कि एक ऐसे अमल का नाम है जिसमें तलासीम, तावीज़, दम के ज़रिए खबीज़ जिन्नों और शैतानों से मदद हासिल करके लोगों में शर दाखिल करना, उनको नुकसान पहुंचाना, बाज़ औक़ात उनको कत्ल कर देना, लोगों में तफरीक पैदा करना, मियाँ बीवी में जुदाई पैदा करना, बीमार करना, किसी की मोहब्बत हासिल करना, नाराज़गी पैदा करना, ये सब साहिर अंजाम देता है। क्या करता है कि जादू के ज़रिए या ख़ास तर से मियाँ बीवी में जो तफरीक पैदा होते हैं, झगड़े होते हैं, ये भी जादू के ज़रिए अमल किया जाता है। कोई जलस होता है या किसी का दिल उस आदमी पे आया हुआ रहता है तो वो उसकी बीवी के ऊपर जादू कर देती हैं, तो ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। फिर नाराज़गी पैदा करने, सास बहू के अंदर, बहू सास के अंदर जो होते हैं। फिर उसके बाद ये भी होता है कि बीमार भी करते हैं और कभी कभी कत्ल तक कर डालते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जब तक अल्लाह का इज़्ज़त ना हो तब तक वो जादू असर नहीं करेगा। इसको कहते हैं अल्लाह की मशीयत कौनिया कदरिया ना हो। अगर अल्लाह की मशीयत नहीं, अल्लाह का जो मशीयत है, इज़्ज़त जो है कौनिया, उसने जो पैदा की हुई है, कदरिया ने कदर में अगर है तो ही ये हो सकता है, ये आप यकीन रखें। कभी कभी ये होता है कि जादू कर देता है इंसान, लेकिन वो जादू पलट जाता है, यानी उसको जादू होता नहीं है। तो ये हमेशा दिल में बात डाल दे कि जादू का असर उसी वक्त हो सकता है जब अल्लाह का इज़्ज़न हो तो ही होगा। अब सवाल ये है कि फिर ये बुरी चीज़ है, शर है, तो फिर अल्लाह ने शर भी पैदा की है, खैर भी पैदा की है। लेकिन जो भी शर है वो हमारे कभी कभी टेस्ट के लिए होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि अच्छा बताएं कि अगर कोई शर हमको पहुंचती है तो कैसा पता चलेगा कि ये हमारी सज़ा के तौर पे है या हमारे लिए ये यानी एक टेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब ये शर के बाद अगर आप अल्लाह के करीब होते हो तो ये आपकी टेस्ट थी, लेकिन अल्लाह से अगर दूर होते हो, इस शर के बाद कोई भी शर हो उससे दूर होते हो तो ये आपके लिए सज़ा थी। ठीक है, तो इस तरह या तो वो शर सज़ा भी हो सकती है या फिर हमारे लिए टेस्ट होती है कि हमारा अजर बढ़े। हाँ, क्योंकि सब्र करते हैं तो उसके लिए भी अजर है। तो इसमें क्या होता है कि धागे या किसी चीज़ पर गिरह नॉट्स बांधते हैं ना, तो वो नॉट्स बांधी जाती है, उस पर फूंका जाता है। तो कोई कह सकता है कि नहीं देखें, हमने वो काले धागे में फलक पढ़ के फूंका हुआ है, फलक नास पढ़ के फूंका हुआ है। हालांकि सूरह फलक में ही हमें क्या बताया गया है कि वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, फूंके मारने वालों से भी हमने पनाह मांगी हुई कि हमें उससे भी, उसके भी शर से बचा। अभी नफ़्फ़ासात औरतों के लिए आता है, ख़ास तर से जादू जो है वो अमल औरतें करती है। क्यों? हसरत होती है उसमें। आदमी बेचारे वो थोड़े काम भी में बिज़ी रहते हैं, उनको ज़्यादा उनकी फ़िक्र नहीं रहती, हसद भी सताओ औरतों की बनिस्बत कम होता है। तो वैसे भी देखें, अगर वो फलक नास पढ़े या कुछ भी पढ़े, नॉट से बांध के जो फूंका जाता है वो तो शर में ही आ गया, वो उससे भी हमने पनाह मांगी भी है, सूरह फलक में ही हमने पढ़ा था।
تو یہ چیزیں، یہ جو عمل کرنا، کالا دھاگا ہو یا کوئی بھی دھاگا ہو، یہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے، آپ سنیں گے کہ وہ جادوگر ہے نا، پڑھ رہا ہے، فلک پڑھ رہا ہے، لیکن بیچ میں کچھ اپنے ہی اس میں کچھ لینگویج میں کچھ بڑبڑ بڑبڑ کر جاتا ہے، تو وہ اس کا منتر ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ عربی پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن بیچ میں وہ کچھ اور چیزیں پڑھا ہوا رہتا ہے۔ اور بیچ میں ہی وہ پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ماں کا نام کیا ہے۔ جب بھی یہ پوچھے کہ تمہارے ماں کا نام کیا ہے، اسی وقت پکڑ لینا کہ یہ پکا جادوگر ہے۔ ہمارے یہاں میگزیمم جو راکی کے نام سے بیٹھے ہوئے ہیں، رقیہ کرنے والے بول کے، تو میگزیمم آپ دیکھیں جادوگر ہی ہوتے ہیں کہ اس طرح سے کوشچن کریں گے۔ اور جب جاتے ہیں جادوگر کے پاس تو بتانے سے پہلے ہی وہ لوگ بتا دیتے کہ دیکھو ہمیں بتاؤ میں، تمہارا نام یہ ہے، تمہاری یہ تکلیف ہے، تمہارے گھر میں یہ چل رہا ہے۔ یہ سب قرین کے ذریعے، جنوں کے ذریعے معلومات لے کے ہمیں بتاتے ہیں۔ اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بڑا یہ راکی ہے، اس کو دیکھو بڑا نالج ہے۔ اور خاص طور سے عورتیں اس کی چنگل پہ پھنس جاتی ہیں۔ اور اس لیے تو کہا گیا ہے نا کہ دجال کے فتنے میں کون زیادہ پھنسے گا، عورتیں اور یہودی بھی جادو پہ زیادہ یہ رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور عورتیں بھی۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ جب دجال بھی آئے گا وہ کیا کرے گا، ایسی ہی چیزیں کرے گا نا۔ تو جب دجال آئے گا تو آدمیوں کو کہا گیا تم کو اگر باہر بھی جانا ہے نا تو پہلے عورتوں کو گھر میں باندھ کے جاؤ، نہیں تو وہ بھاگے گی۔ ہاں، تو عورتوں کو باندھ کے پھر جاؤ اگر ضروری کام ہے تو، لیکن جاؤ نہیں گھر چھوڑ کے، عورتیں بھاگ جائے گی اس کے پاس۔ تو یہ جو ہیں عورتیں زیادہ ایموشنل بھی ہوتی ہے، اور جھٹ سے اس کو تھوڑا ایموشنل کرتے وہ کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ گرہ لگائی جاتی ہے، اس پہ پھونکا جاتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے وہ پڑھتے پڑھتے کچھ اور منتر پھونک دے، لیکن ویسے بھی پھونک کے فلک نہ پڑھے یا کچھ پڑھے، وہ پھونک کے گرہ لگا کے گلے میں باندھنا، یہ سب شرک میں آئے گا۔ یا تو کیا کرتے ہیں، ایک پتلا بناتے ہیں اور اس میں پھر سوئیاں چبھاتے ہیں، ڈالس وغیرہ دیکھیں، کپڑے کے ڈال، اکثر جب بھی جادو کے آپ دیکھیں گے پکچرز، اس میں ڈالس وغیرہ رہتے ہیں، اس میں سوئیاں چبھائی ہوئی رہتی ہیں۔ یا جادو میں منتر، جھاڑ پھونک، دھونی یعنی دھواں وغیرہ دیکھیں، لبان وغیرہ یا کچھ ایسی دھونی دی جاتی ہیں، جڑی بوٹی یوز کی جاتی ہے، اور کچھ کلمات بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب جادو کے جو چیزیں یوز ہوتی ہے اور اس میں کی جاتی ہے، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں۔ اب جادو یہ حقیقت ہے، لیکن معتزلہ ایک گروپ ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ تخیلات ہے، جو خیالی پلاؤ جو ہے نا وہ ہے، وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ حالانکہ ہمیں پورا یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے۔ ان کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان پر سحر ہوا تھا، لیکن شریعت کے معاملے میں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے شریعت کے معاملے میں کچھ جادو کی وجہ سے کچھ غلط بات کی ہو، ان کو اس معاملے میں محفوظ رکھا گیا۔ لیکن جو دنیائی معاملات تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ چیز کر دیتے تھے اور بھول جاتے تھے کہ انہوں نے کی ہے، یا کچھ نہیں کرتے تھے اور ان کو لگتا تھا میں نے کیا، تو جسٹ اس معاملے میں ان کی بھول ہوتی تھی، ورنہ شریعت کے معاملے میں وہ محفوظ تھے۔ دنیا کی چیزیں بھولتے تھے، ہاں، دنیا کی چیزیں بھولتے تھے۔ جیسے فار ایگزامپل انہوں نے اگر غسل کیا ہو تو اچھا میں نے غسل کیا نہیں، شاید کیا، تو اس طرح سے وہ بھول سکتے ہیں، ہاں، دنیائی معاملات میں۔ ورنہ شریعت کے معاملات میں ہمارے لیے جو سبق دینا تھا، ہمیں جو بھی پیغام پہنچانا تھا، انہوں نے ہو بہو پہنچایا۔ سحر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، صرف دنیائی معاملات میں ہوا تھا۔ تو بخاری کی ایک بڑی حدیث آتی ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، غور سے سنیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا تھا، سر کے پاس بیٹھا تھا، دوسرا میرے پیر کے پاس بیٹھا تھا۔ اور جو تھا سر کے پاس بیٹھا ہوا، وہ کوشچن کر رہا ہے کہ ان صاحب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو جو پیر کے پاس بیٹھا تھا وہ کہنے لگا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہ جو ورڈ آیا نا، جادو کر دیا گیا ہے، یہ ہم نے ٹرانسلیٹ تو کیا ہے، لیکن مسحور نہیں آیا ہے، مسحور ورڈ نہیں آیا ہے۔
بلکہ مدبوب آیا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں مدبوب کا مطلب ہے طب سے ہے، یعنی بولتے ہیں نا کہ اس کا علاج کیا ہوا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بیمار کو آپ دیکھنے جائیں اور جاتے ہی بولے ہاں کتنا بیمار ہے یہ، ایسا لگتا نہیں جیے گا، تو بیچارہ وہ جو بیمار ہے اور بھی بیمار ہو جائے. لیکن آپ جائیں گے اور بولیں گے ماشاء اللہ صحت کے آثار دکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ صحت مل جائے گی انشاءاللہ، تو وہ بندہ بھی خوش ہو جائے، بیماری بھی آج چلی جائے. تو وہ جو فرشتہ تھا کہنے لگا اس کو مسحور نہیں کہا بلکہ مطبوب کہا گیا. اوکے، تو لیکن ہم نے ٹرانسلیشن میں جسٹ لکھ دیے کیونکہ اتنی ڈیٹیل تو اگر ٹرانسلیشن لکھیں گے تو آدھے لوگوں کو سمجھ میں آدھے کو نہیں، تو اس پہ جادو کر دیا گیا، جسٹ بول کے چھوڑ دیے. پھر پوچھا اس نے کہ کس نے جادو کیا، تو اس دوسرے فرشتے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے کیا، یہ ایک یہودی تھا جس نے جادو کیا تھا. پھر پوچھا کہ کس چیز سے کیا اس نے، اب یہ سب خواب میں بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اوکے، کس چیز سے جادو کیا، تو اس دوسرے فرشتے نے کہا نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں، یعنی نر یعنی میل کھجور ہوتے ہیں نا، اس کے خوشے کے غلاف میں اس کے اندر کنگھی ہے اور کتان یعنی سوت کی تار ہے. تو یہ دھاگے اور بال وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو اس سے ان کے اوپر جادو کیا گیا. اور یہ جو جادو کیا گیا وہ چیزیں جو ہے وہ زروان، اور ایک جگہ آتا ہے اروان، بیر یعنی کنواں. تو زروان کے یا اروان کے جو بھی ہے وہ کنویں میں ایک چٹان کے نیچے دبا دیا گیا ہے. اب اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم بال بناتے ہیں تو بال ہے نا کہیں پہ بھی نہیں پھینکنا چاہیے. دیکھیے ہمارے پرانے لوگ یہ بات کرتے تھے، لیکن ہم بولتے ہیں کیا کچھ بھی بولتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں صحیح بولتے تھے. میں ایک راقی کا سن رہی تھی ماشاءاللہ، وہ بتا رہے تھے کہ جب آپ بال بناتی ہوں، خاص طور سے عورتیں، ان کے بال بہت جھڑتے ہیں، تو ایک کام کریں، جب بال بنانے کے بعد جو بال نکلتے ہیں ان کو قینچی سے کاٹیں، کیونکہ وہ پہلے وہ بھی وہی تھے، اور ایسے بال جو کٹے ہوئے رہتے تھے ان پر جادو نہیں کر پاتے تھے. تو میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو قینچی سے اگر کاٹ دو تو اگر وہ کسی کو بال ملے تو بھی وہ جادو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے جڑ ضروری ہے، جو بال کی جڑ ہے نا وہ ضروری ہے. تو یہ چٹان کے نیچے دبا دیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کے اس کنویں تک پہنچے، کیونکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی خواب آتے تھے وہ ظاہر ہے صحیح ہوتے تھے اور حقیقت ہوتی تھی اس میں. تو لے گئے اور فرمایا، جب واپس آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے کہ اے عائشہ، اس کا پانی یعنی وہ کنویں کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اس طرح سرخ تھا. اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر، یعنی اوپر کا جو حصہ تھا کھجور کے درختوں کا جو اوپر کا حصہ تھا وہ شیطانوں کے سروں کی طرح تھا. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں نکالا؟ اگر دیکھے تو کیوں نہیں باہر نکالے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس سے عافیت دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں. تو آگے یہ بھی آتا ہے دوسری حدیث میں کہ پھر جبریل علیہ السلام نے فلق ناس پڑھنے کے لیے کہا، اور فلق ناس میں کتنی آیت ہے؟ ٹوٹل ملا کے 11 آیتیں ہیں. اور وہ جو جادوگر تھا اس نے 11 نوٹس باندھے ہوئے تھے اس کے اندر، بال کے اندر. تو وہ جیسے جیسے ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے ویسے ایک ایک نوٹ کھل رہی تھی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ فلق ناس دیکھیں، ہمیں ہر نماز کے بعد ایک بار تو بھی فلق ناس پڑھنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہر نماز کے بعد ہم اسی طرح پڑھیں کہ جس طرح ہمیں کہا گیا. اور صبح 3 بار، شام میں 3 بار، اوکے، یعنی مغرب کے بعد اور فجر کے بعد 3 بار، باقی ساری نمازوں کے بعد ایک بار ہمیں پڑھنی ہے. کیوں؟ یہ ہمارے ہی پروٹیکشن کے لیے، اور پلس آیت الکرسی. ہاں، تو یہ بھی ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ چاہے تو ہمیں اس سے بھی پروٹیکشن ملے گا. لیکن اگر یہ کرنے کے باوجود بھی ہم پہ ایسی شر آتی ہیں تو اسے برا نہیں سمجھے، سوچے کہ یہ میرے لیے ٹیسٹ ہے اور صبر کرے، انشاءاللہ اس کا اجر تو ملے گا انشاءاللہ.
تو یہ معوذتین بہت امپورٹنٹ ہے، آپ وہ بھی اپنے روز اذکار میں شامل کر لیں۔ پھر ابھی دیکھیں، ابھی یہ اس میں آتا ہے سورہ البقرہ آیہ نمبر 102 میں، یہاں پھر شارٹ میں ہی دیا ہوا ہے کہ اور وہ خوب جانتے تھے کہ اسے حاصل کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں آیت آئی بھی ہے 102، اور خاص طور سے یہ آیت جس کو بھی جادو وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت مفید ہوتی ہیں۔ اور میں خود ایک بار کویت میں کسی عراقی کے پاس کسی پیشنٹ کو لے کے گئی ہوئی تھی، تو وہاں پر یہ ہوا تھا کہ اس پر بھی وہ جو ایجپشین عورت تھی، اس کے اور اس کے ہسبینڈ کے درمیان بنتی نہیں تھی، تو اس کے دونوں کے ساتھ کوئی جادو کسی نے کر دیا تھا۔ جیسے ہی یہ آیت وہ عراقی پڑھ رہے تھے، وہ زور سے چیخ رہے تھے، اور باقاعدہ میں نے اس کا چہرہ دیکھا کہ لال لال پوری ایسی ٹماٹر کی طرح ہو رہی تھی، اور آنکھیں بالکل نکال کے وہ دیکھ رہی تھی۔ تو کچھ آیات ایسی ہوتی ہے جو شیطان پہ اثر کرتی ہے، جنوں پہ اثر کرتی ہے، لیکن کچھ آیت آپ کتنا بھی آیت الکرسی پڑھیں کچھ نہیں ہو کرتا ہے۔ تو یہ ایکسپیرینس پہ ہوتا ہے کہ کس آیت پہ کریں۔ ایک راکی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کتنے آیتیں کتنا ٹائم وہ ایک لیڈی پہ پڑھا، لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر تھک کے مارے ہم نے پھر اللہم اجرنا من النار، یہ ہم سوچتے کہ صرف ہم اجرنا من النار ہے نا، آگ اس کی جو آخرت کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ صرف آخرت کی آگ نہیں بلکہ شیطان جن جو بنا ہے وہ آگ سے بنا ہے نا، تو اس کا اثر اس پہ اتنا زیادہ ہوا کہ وہ صرف 7 بار پڑھے اور وہ بالکل الحمدللہ اس پہ اللہ نے اس کے ذریعے شفا دے دی، حالانکہ پورا قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں اس پہ اثر کرتی، کچھ نہیں کرتی۔ آپ کبھی کبھی یہ صرف اذان دیتے ہیں اور وہ جن چلا جاتا ہے یا جادو کا اثر ختم ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے سورہ بقرہ کے جو لاسٹ آیت ہے وہ بھی آپ ڈیلی پڑھا کریں، یا تو صبح شام روز ایسے پڑھیں، یا تو رات کو سوتے وقت پڑھیں، کیونکہ ایٹ لیسٹ چلے دو آیت سورہ بقرہ کی تو ہے، کیونکہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ کہ آپ کے ہمیشہ اس میں رکھیں، یا اذکار میں رکھیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، گندگی میں نہیں رہیں، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا کریں۔ تو یہ جو اثر ہوتا ہے خاص طور سے گندگی میں رہنے والوں کو بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اچھے لوگوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے شرک نہیں کیا تھا، بلکہ یہ شیطان جو تھا اس نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے جادو کی بدولت ہی حکومت کی تھی۔ اب یہود کا یہ ہوا کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو حکومت جو ہے وہ اس کے جادو کے تحت ملی تھی، چلے ان کا کیا جادو تھا ہم سیکھتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو جادو کی کتابیں تھیں وہ غصے سے ان کے تخت کے نیچے دفنا دی تھی۔ اب جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان ہے، اس نے وہ ساری بک نکال کے دکھائے، دیکھیں یہ تخت کے نیچے دکھا نا آپ کو، یہی تو ہے وہ راز جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی حکومت کی تھی۔ حالانکہ یہود کو عقل ہونی چاہیے تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ ایسی حکومت تو کسی کو نہ دے، ہاں۔ تو پھر بھی انہوں نے یہ بات نہیں سمجھی، اور پھر کیا کیا، انہوں نے جو یہود تھے انہوں نے جادو سیکھنا شروع کیا۔ حالانکہ جو فرشتے تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تم کو جادو سکھاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ فتنہ ہے نہیں۔ وہ آیت میں آپ دیکھیں گے تو وہ فتنہ ہے نہیں، جیسے ہم کوئی چیز کسی کو سکھاتے اور پھر لاسٹ میں اینڈ بتاتے دیکھو اس کا ریزلٹ کیا ہوا، برا ہوا۔ دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا ٹیچ کرانے کا، سکھانے کا، کہ ہم سکھاتے ہیں اور پھر لاسٹ میں اینڈ بتاتے ہیں۔ ابھی جیسے کوئی آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے بچہ تو مان دی رہے اچھا ڈال دو، پھر بعد میں پتہ چلا ابھی ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے وہ جو فرشتے ہیں انہوں نے ان کو سبق سکھایا تھا، لیکن وہ سبق
نہیں حاصل کر پائے. تو یہ لوگ جادو سیکھتے تھے. اور پھر سورہ طٰہٰ میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ جادوگر کہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہر امت ہر مذہب کے اندر یہ جو جادو ہے وہ باطل ہی مانا گیا, اسے صحیح نہیں مانا گیا. کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی امت ہو, وہ جادو کو باطل. آج بھی دیکھیں جو بھی جادو کرتا ہے ایون نان مسلم بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے. کرسچن ہو ہندو ہو وہ بھی کیا کہتے ہیں یہ بری چیز ہے, کیونکہ کالا بلیک میجک ویسے بھی. اور کچھ لوگ جو جادو کرتے بولتے نہیں ہم تو پیار حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے ہسبینڈ پیار نہیں کرتا ہے اس لیے ہم پیار کرنے کے لیے. حالانکہ بالکل ایک ایگزامپل میرے سامنے تھی, ایک لڑکی جس کا ہسبینڈ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا نہیں رہتا تھا, تو اس کے خود دادا نے کچھ ایسی چیزیں لائی ہوئی تھی گھر میں کہ شکر میں کچھ منتر پڑھ کے لایا ہوا تھا کہ اپنے ہسبینڈ کو چائے میں وہ شکر ڈال کے پلائے. لیکن آخر میں ہم نے رزلٹ دیکھے کہ اس کی طلاق بھی ہو گئی. تو یاد رکھیں کہ جو بھی اگر لگ بھی رہا ہے آپ کو کہ اس سے کچھ اثر ہو رہا ہے وہ بھی وقتی طور پہ ہوگا, کیونکہ یہ جنوں کے سارے چیلے ہوتے ہیں, اور جن اس وقت تک ان کی ہیلپ نہیں کرتے جب تک وہ شرک نہ کرے, کفر نہیں کرے. اور اتنی بری چیزیں کرنے کہتا ہے کہ بولنا بھی اتنا برا لگ رہا ہے لیکن بتانا پڑ رہا ہے. کہ وہ لوگ کہتے ہیں, وہ جو جین رہتا ہے وہ کہتا ہے کبھی کہ یہ جو قرآن ہے آپ کے پیر کے نیچے باندھ کے پھر واش روم میں جائیں, یہ بھی کرنے کہتا ہے. بولنے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسی باتیں کیسے کریں, تو یہ چیزیں کرتے ہیں. پیر کے نیچے اپنے جو پیر کا نیچے کا جو حصہ ہے اس میں قرآن لکھتے ہیں, قرآن کی آیت لکھتے ہیں, حیض کے خون سے قرآن لکھتے ہیں, سورہ فاتحہ لکھتے ہیں. سورہ فاتحہ کو الٹا لکھا جاتا ہے, جو سورہ فاتحہ الحمد ہے نا, الحمد دال کو پہلے اور اس طرح کچھ کر دیتے ہیں. پورا ڈیٹیل نہیں بتا رہے وہ جس بک میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ خدا نہ خواستہ وہ دیکھ کے خود نہ کرنے لگے. تو یہ چیزیں کرنے کہتا ہے وہ ناپاک جن. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ شرک اکبر نہ کرے تب تک وہ اس کی مدد نہیں کرتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میری عبادت کر, مجھے سجدہ کر. وہ سجدہ بھی کرتا ہے, اس کی عبادت بھی کرتا ہے, اور پلس اپنی ہی ماں کے ساتھ زنا کرنے کہتا ہے, اپنے ہی بیٹی کے ساتھ, اپنے محرم رشتے کے ساتھ. جب تک جتنا وہ ماں کے ساتھ کرے گا وہ زیادہ اثر ہوگا بنسبت بیٹی اور دوسرے کے. جتنا محرم اس کے قریب ہوتا ہے اس کے ساتھ زنا کرنے کہتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اس کی مدد کرتا ہے. تو دیکھیں یہ جو جادو کا جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جادو اس لیے نہیں کر رہے کہ کسی کا برا ہو, ہم اپنے اچھے کے لیے کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے وہ خبیث آدمی, اور لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں. آج دیکھیں ہمارے یہاں کیا کامن ہے, عورتیں زیادہ تر آپ دیکھیں اس میں جکڑی ہوئی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اچھا کر رہے. اتنے پیسے مانگتا ہے تو بھی دیتی ہے, بولتی ہے کہ کتنے چاہے 50,000 1 لاکھ روپے بھی دے دیتی ہے, اپنا زیور نکال کے دیتی کہ جاؤ اور میرے ساس پہ یا میرے بہو پہ جادو کرو, میں کچھ بھی کرنے اس کے لیے تیار ہوں. اتنی عورت کبھی کبھی گری ہوئی رہتی ہے. تو اس طرح سے یہ سب عمل کیے جاتے ہیں. تو یہ جنوں کی مدد بھی لی جاتی ہیں. اس میں کوئی اس کو لگتا ہے کہ من میں ستاروں کی کبھی کبھی پرستش جو کرنے بولتا ہے, اور کچھ چیزیں اس کو دکھائی بھی جاتی ہیں. وہ جو جادوگر رہتا ہے اس کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. وہ شیطان اس سے جو جن رہتا ہے اسے چھپایا ہوا رہتا ہے, لیکن اس کو وہ حقیقت دکھتی ہے, لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی. کچھ چیزیں وہ پوشیدہ رکھ دیتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے, اور جو بولتا ہے اسے کرنا پڑتا ہے. تو خاص طور سے جو اس لیے کہتے ہیں جو حیض کے جو پیڈس وغیرہ رہتے ہیں وہ ادھر ادھر پھینکنے نہیں چاہیے, اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو وہ بھی کرے, اور زیادہ سے زیادہ پاکی اختیار کرے. جو جادوگرنیاں یا جادوگر ہوتے ہیں وہ جنابت کی حالت میں ہی رہتے ہیں, زیادہ تر غسل نہیں کرتے, کیونکہ جب غسل کریں گے تو ان کا اثر اتنا نہیں ہوتا, تو ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں. لیکن امام یہ جو کہتے ہیں نا کہ ساحر کافر ہوتا ہے, کفر کرتا ہے, شرک کرتا ہے, سارے اماموں نے کہا. لیکن امام شافعی کہتے کہ
صرف امام شافعی نے کہا کہ اگر جادوگر نے کوئی کفر یا شرک کیا ہو تو وہ کافر ہے، لیکن کوئی بھی جادوگر، یہ ایک بات یاد رکھے، کوئی بھی جادوگر بغیر شرک اور بغیر کفر کے جادو کر ہی نہیں سکتا۔ شاید اس وقت یہ بات چل رہی ہوگی کہ ایسے ہی جو کبھی ہو سکتا ہے کسی نے بات ڈال دی ہوگی کہ کفر کے بغیر بھی یا شرک کے بغیر بھی جادو ہو سکتا ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ جب تک جادوگر شرک یا کفر کا ارتکاب نہ کرے تب تک جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جادو نہیں ہوا رہتا ہے لیکن وہ جادو کروا دیتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بار جادوگر کے پاس کوئی جائے تو وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑے، کبھی بھی ایسے پتہ چلے ایسے لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہیے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی دکھائے گا، پانی کا کلر چینج ہو گیا، ہاتھ نکال دیں، خون ہاتھ کو لگا ہوا، یہ سب شعبدے بازیاں ہوتی ہیں ان کی۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب جادوگر آتا ہے تو ہم چلو جادوگر آئے دیکھنے جاتے ہیں نا، وہ بھی کیا ہوتے ہیں، سر کاٹتے ہیں اور ایسا لگتا ہے ارے اس نے مار دیا پھر جوڑ دیا، اس نے زندگی دی مردے۔ یہ کیا ہے، یہ بھی وہی چیز ہے۔ خود ہمارے گاؤں میں ایک آدمی یوسف نام بول رہا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، تو اس نے بھی ایسی حرکتیں کی تھی، ہم چھوٹے تھے، ہمیں لے جایا گیا تو وہاں پر اس نے 2 ٹکڑے کیا، پھر جوڑ دیا، اور پھر وہ ایک بولتے نا آنکھوں پہ ایک اس نے پٹی باندھ دی تھی سب کے، کہ ایسا نظر آ رہا تھا۔ یہ سب جنوں کی مدد لی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، ہم نے جو بھی دیکھا کیا، اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا کرے۔ یہ سب چیزیں نہیں جاننی چاہیے ایسی جگہ پہ۔ تو بچپن میں یہ ہوتا تھا واہ جادوگر آیا ہے، اور کتنی ایڈورٹائزنگ ہوتی تھی۔ تو یہ ایسی چیزوں میں نہیں جانا چاہیے، یہ سب جنوں کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نارمل انسان جو کفر اور شرک نہیں کرتا ہے اس کا جادو اثر تک جادوگر کفر یا شرک نہ کرے تب تک اس کی جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور جتنا زیادہ کفر شرک کرے گا اتنا زیادہ اثر ہوگا۔ یعنی ماں کے ساتھ اگر زنا کر رہا ہے تو اور زیادہ اثر ہوگا بنسبت بیٹی کے یا بہن کے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جادو کرتا ہے تو اس کا اثر نہیں، اور ان کو دیکھیں گے بھی نہ، کبھی دیکھیے نیوز وغیرہ میں جادوگروں کو دکھایا جاتا ہے، دیکھ کے بھی ایسے گھن آتی ہے، ایسے گندے گلوچ لوگ، اور ان کے پاس عورتیں جاتی ہیں اس لیے کہ صرف جلس ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے، ان کی بھی لائف برباد ہوتی ہے، ان کی بھی، اور جو جاتی ہیں عورتیں ان کے پاس بھی زنا کر دیتا ہے۔ ایسے بھی کیسز آئی ہوئی ہیں۔ اور ایک تو شخص ہمیں کہہ رہا تھا کہ کسی نے ان کی بیٹی کو تکلیف تھی، اس لیے کسی نے ان کو وہی کسی جادوگر کے پاس بھیج دیا، تو وہ کہتے کہ مجھے ایسی چیز کرنے کہا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے بعد میں کبھی اس کے پاس نہیں گیا۔ تو یہی کرنے کہا ہوگا کہ بیٹی کے ساتھ زنا کرو یا کچھ ایسی چیز کرنے کہا ہوگا، تو ایسی چیز وہ کرنے کہتا ہے۔ اور اس بات سے یاد رکھیں کہ ہم سوچتے کہ نہیں بچوں کو بہلانے کے لیے ہم یہ شعبدے بازیاں دکھائیں گے، جادوگر کو دکھائیں گے، کبھی نہیں لے جانا چاہیے۔ یہ سب جنوں کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بازار میں کوئی دکان ہوتی ہے، اس کو اسٹیج پہ لا کے دکھاتا ہے، دیکھیں یہ دکان یہاں پر آ گئی ہے۔ اس طرح سے بھی ہوتا ہے، یہ سب جنوں کی مدد سے ہوتا ہے۔ اور وہ جب تک جنوں کے لیے سجدہ نہ کریں، ستاروں کے سامنے سجدہ نہ کریں، تب تک وہ جن مدد نہیں کرتا۔ وہ کیا اتنا یہ بیوقوف نہیں ہے کہ میں جو چاہے مدد کروں۔ تو یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھیں کہ سلیمان علیہ السلام نے، یہاں پر وہی آیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا تھا، بلکہ یہ جو جن تھے وہ جادوگر تھے۔ اور پھر آگے آتا ہے یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 51 میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں۔ ابھی دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ یہود جو تھے وہ بتوں یعنی جو بت ہے اور شیطانوں کو مانتے ہیں۔ اس میں ہم نے تفسیر کی ہوئی تھی کہ یہودی کے جو علماء تھے، کعب بن اشرف اور حویی بن اخطب، جن سے مشرکوں نے پوچھا تھا کہ ہم اچھے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں، تو انہوں نے کہا تم صحیح ہو۔ یہ یہود جو ہے وہ جبت، ابھی جبت کی 2 تفسیر آتی ہیں، الگ الگ بھی تفسیر کی ہوئی ہے۔ جبت کا مطلب ہے جادو، تو یہ یہود جو تھے وہ بہت جادو میں ایکسپرٹ تھے، تو یہ جبت پر
یقین رکھتے ہیں، اور طاغوت یعنی شیطان، اور ویسے بھی جادو بغیر شیطان کے ہو ہی نہیں سکتا، جب تک جن مدد نہ کرے جادو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ دونوں چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو یہود کے بارے میں ہی آتا ہے کہ یہ جبت اور طاغوت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر یہاں پر جو قول ایک آیا ہے، اچھا یہ عمر، اسی کے بارے میں پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جبت جو ہے وہ جادو ہے اور طاغوت شیطان ہے۔ تو یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، لیکن جابر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں طاغوت وہ کاہن ہیں جن پر شیطان اترتا تھا اور ہر محلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یعنی ان کی اپنی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کاہن جو ہوتے ہیں، طاغوت ہے وہ کاہن ہے، جو کاہن پتہ ہے نا، جو فیوچر کی خبریں وغیرہ بتاتے ہیں، اور جن پر شیطان اترتا ہے، اور ہر محلے کا ایک کاہن ہوتا تھا، یعنی ہر محلے میں ایک کاہن ہوتا تھا، اس کے پاس لوگ جاتے تھے اور اس سے خبریں بھی معلوم کرتے تھے۔ کوئی وہ اپنی دنیائی معاملات وغیرہ ہوتے تھے، اس سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ ہم آگے کیا کریں۔ ہر محلے میں اس وقت کاہن ہوتا تھا۔ تو کاہنوں کی شیطانوں سے دوستی تھی، اور یا شیطانوں کی پوجا کرتے تھے۔ شیطان آسمان پر جا کے خبریں چوری کرتا تھا، وہ چوری جیسے کوئی تقدیر میں لکھ دیا، تو جیسے فرشتے بات کر رہے تو ان سے سن لیا اور وہ چوری کرتے تھے، ایک بات چوری کرتے تھے، یا تو شیطان اس میں ایک سچ میں 10 جھوٹ ملا دے، یا پھر یہ جو جادوگر ہے وہ ایک سچ میں پھر سارے جھوٹ ملا دے اور پھر وہ بتاتے۔ قبل اسلام بہت زیادہ کہانت ہوا کرتی تھی، اس وقت آسمان پر جانے کی زیادہ آزادی تھی۔ جب اسلام سے پہلے جو وقت تھا اس میں بہت زیادہ چھوٹ دی ہوئی تھی کہ کوئی بھی جا کے، کوئی بھی جو جن ہے وہ جا کے اس سے معلوم کر سکتا تھا، اس کی آزادی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تب آسمان پر سخت پہرے ہونے لگے، اس لیے آپ کوئی چیز جو خبریں چرانے کے لیے پہنچتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے۔ یہ سورہ ملک میں بھی آپ پڑھیں گے کہ اس کو شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال وہ 1-2 بات کبھی سن لیتا ہے، کبھی نہیں سنتا ہے، اور تاکہ انہیں مار کر بنائے۔ اسلام سے پہلے ہر قبیلے میں ایک کاہن ہوتا تھا، جو کاہن ابھی بھی کاہن لوگ ہیں نا، بہت سارے ہمارے مسلمس میں بھی ہیں، نان مسلم میں بھی ہیں۔ محلے والے اپنے اختلاف جھگڑے وغیرہ چکانے کے لیے اس کاہن کے پاس جاتے تھے اور قسمت کا حال معلوم کرتے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ اور تفسیر کی ہے طاغوت اور جبت کی، اور جابر رضی اللہ عنہ نے الگ کی، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ شیطان اور کاہن بھی طاغوت ہی ہیں، شیطان ہو یا کاہن ہو وہ طاغوت ہی ہیں۔ جو کاہن بھی ہوتا ہے وہ کس سے مدد لیتا ہے؟ جنوں سے لیتا ہے نا، شیطانوں سے لیتا ہے۔ اور ہر آدمی جو کہے کہ اللہ کی عبادت نہیں بلکہ میری عبادت کرو، یا اللہ کا حکم چھوڑ کر میری حکم مانو، یا یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر پہ آئے، یہ جو پہلے جو تھا ایک آدمی جس نے کہا تھا کہ وہ اتنا ہی نہیں کہا کہ میرے قبر پہ آئے، میں مروں گا تو میرے قبر پہ آئے، بلکہ اس نے اتنی بڑی لسٹ کھانے کی دی تھی کہ پکوڑے بھی لے کے آئے، اور یہی پکوڑے لے کے آئے اور یہ چیز لے کے آئے میرے قبر پہ، مجھے یہ چیز بہت پسند تھی، شیرنی لائے کیا بڑی لسٹ۔ خود میں نے وہ تھیسس میں لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا لسٹ اس نے دی ہوئی تھی، یہ سب مجھے پسند ہے، یہ چیزیں لے کے آئے، تو یہ طاغوت ہے، یہ انسان طاغوت ہے۔ میں تمہاری حاجت پوری کروں گا، یا میری عبادت کرنا، اللہ کی نہیں کرنا، تو یہ سب طواغیت ہے۔ طاغوت کا پلولر ہے طواغیت، یہ سب طاغوت لوگ ہیں۔ سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے۔ ابھی کچھ لوگ جو ایک آدمی ہے جس کو ابھی کہتے ہیں سائی بابا، مسلم لوگ کہتے وہ مسلم تھا، نان مسلم کہتے وہ ہندو تھا، تو یہ بھی ایک جادوگر تھا، یہ کرتب دکھاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ زنا بھی کرتا تھا لڑکیوں کے ساتھ۔ تو اس کو بھی یہ جو کرتب دکھاتا تھا، جادو کرتا تھا، اس کی چنگل میں آ کے اس کو پھر خدائی بنا بیٹھے، اور ابھی
وہاں پر اس کی پرستش کے لیے لوگ بڑے سے بڑے میلے ٹھیلے لگاتے. ہمیں مالیگاؤں جانے کا موقع ملا تو وہاں پر اتنے بڑے رتھ الگ سے کچھ عجیب ہی رتھ ٹائپ رتھ کی طرح کچھ بنے ہوئے تھے. ایک آدمی ایک رتھ میں بیٹھا ہوا کہہ رہے اور بغیر چپل کے جا رہا تھا کہ ہمیں زیادہ اجر ملے گا. تو اس طرح سے انہوں نے بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ جادوگر انسان تھا. پھر عمل سحر بغیر شیطان کی پرستش کے نہیں ہو سکتا. کاہن اگر طاغوت ہے تو ساحر اس سے بڑا طاغوت ہے. کاہن اگر طاغوت ہے تو ساحر، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے، جو ساحر کے پاس جاتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے، گویا کہ وہ طاغوت کو ہی مان رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا، کاہن سے زیادہ ساحر، کیونکہ وہ تو بالکل اثر بھی ڈال رہا ہے. لہٰذا سحر سیکھنا، سکھانا، ان سے رابطہ کرنا، سحر کرنا، سحر کے عمل کو سحر سے کاٹنا. بولتے ہیں وہ دیکھیے بورڈ بڑے بڑے لکھے ہوئے لگائے ہوئے رہتے ہیں، اور ایون نیوز پیپر میں باقاعدہ میں نے دیکھی کہ اگر کسی کو جادو ہوا تو ہم جادو سے کاٹیں گے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم ریزنیبل پرائز میں ہم کام کریں گے. تو اس طرح سے بھی کرتے ہیں. تو سحر سے سحر کو کاٹنا یہ بھی حرام ہے. ان کاموں کے لیے جو جاتے ہیں وہ در حقیقت طاغوت کے پرستار ہوتے، پجاری ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں حرام میں آئے گی. اس کے بعد دیکھیں سب سے بڑی یہاں پر ہمیں دلیل ملتی ہے کہ جادو نہیں کرنا چاہیے، جادو گناہ کبیرہ میں آتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک کاموں سے بچ کر رہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 کام کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا جادو کرنا. دیکھیں جادو کو 2 نمبر پہ لایا گیا ہے، تو یہ بھی سب سے بڑا یعنی مہلک کام ہے، ہلاک کرنے والا کام ہے. تیسرا کسی کو ناحق قتل کر ڈالنا. چوتھا سود خوری. 5واں یتیم کا مال کھانا. 6واں کفار کے مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یعنی جنگ ہو رہی ہے اور ڈر کے مارے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. پھر 7واں ہے پاک دامن اور عفیف اہل ایمان عورتوں پر تہمت لگانا. تو یہ 7 چیزیں کسی نہ کسی طرح کسی پہ ظلم کی حالت میں ہیں. تو یہاں پر جادو کرنا، اور اس میں جو ورڈ آیا ہے دیکھیں اجتنبو، یعنی بچ کر رہو. یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کرو، ابھی بچ کر رہنے میں اور زیادہ اس میں مبالغہ آئے گا کہ اس کے قریب تک نہیں جاؤ، پھٹکو بھی نہیں اس کے قریب. تو اس میں زیادہ مبالغہ آیا ہے کہ یہ چیزیں نہ کرو. تو اس میں یہ دوسری چیز ہی آئی ہوئی ہے کہ جادو سے دور رہو، دور بھاگو، قریب نہیں پھٹکو. تو علماء نے گناہ کبیرہ کی جو تعریف متعین کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر کرنے والوں پہ لعنت ہو، غضب ہو، اللہ کا غضب آیا ہو. اب گناہ کبیرہ کون سی ہے؟ تو اس میں علماء نے کہا کہ اگر یہ چیزیں قرآن یا حدیث سے ثابت ہے نا کہ کوئی چیز کرنے کے بعد لعنت آئی ہے، یا کوئی چیز کرنے پر اللہ کا غضب آیا ہو، یا جہنم کی وعید آئی ہو، یا اسلامی کوئی سزا مقرر کی ہوئی ہو، تو یہ سب گناہ کبیرہ کی لسٹ میں آئے گی. تو اس میں بھی دیکھیں لعنت آئی ہو اس انسان پہ جو یہ ارتکاب کرتا ہے گناہ کبیرہ کا. دوسرا اللہ کا غضب آیا ہو، اللہ نے اس پہ غصہ کیا ہو. پھر تیسرا ہے جہنم کی وعید آئی ہو کہ یہ چیز کرنے سے اس کی جہنم لاگو ہوگی. پھر جو دوسری بات آئی ہے وہ اسلامی سزا کوئی مقرر ہو، جیسے عفیف عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، اس پہ اگر الزام لگایا گیا تو اگر وہ ثابت نہیں ہوتا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائے، تو یہ سزا ہے نا کوئی. تو ہاں تو یہ کبیرہ. ایون جادوگر کے لیے بھی سزا مقرر کی گئی کہ اس کو قتل کیا جائے. کوئی بھی نہیں کرے گا بلکہ حاکم کرے گا. ابھی جا کے ہم اٹھ کے بولیں گے یہ دیکھو یہاں پر جادو کا یہ ہو رہا ہے، میں جا کے نہیں، اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لیں. جو بھی حاکم ہوگا وہ اس کو قتل کرے گا. آپ اس کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ کیونکہ یہ جو ہے 7 چیزیں جو آئی ہوئی وہ سنگین گناہ ہے.
بہت بڑی گناہ ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں ظلم چھلکا ہوا ہے. اوکے. جادوگر کی سزا کے بارے میں دیکھے آیا ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے. ایکچولی مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ ان کا قول ہے, یہاں غلطی سے ہے کہ یہ مرفوع نہیں بلکہ یہ جندب رضی اللہ عنہ کا قول ہے. کیا قول ہے دیکھیں کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے, یہ تلوار سے قتل کر دیا جائے, یہ ان کا قول ہے. ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں پہلے جندب رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا آتا ہے. تو اس میں ہے کہ جندب رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ امام بخاری نے اپنے تاریخ الکبیر میں ذکر کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو ولید بن عبد الملک کے زمانے کا جو دور تھا, اس وقت کا یہ قصہ ہے. اس وقت آپ کو تاریخ کے کتابوں میں بھی ملے گا کہ اس زمانے میں ایک جادوگر اپنا کرتب دکھایا کرتا تھا. تو اس نے کیا کیا, ایک انسان کی گردن کاٹی اور کاٹ کے پھر اس کا سر لے کے پورے پبلک میں گھوما, اس کا سر دکھا رہا تھا سب کو. دیکھے میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے. آپ نے بھی کبھی بچپن میں ایسے کرتب دیکھے ہوں گے کہ 2 ٹکڑے کر کے اس کا سر لے کے پورے پبلک میں گھماتا ہے جادوگر. بولتا دیکھے میں نے اس کو قتل کیا. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دیکھے میں زندگی بھی دے سکتا ہوں, ہے نا. تو یہ بھی کیا ہے جادوگر کا. تو وہ پورے پبلک میں گھمایا اس کا سر. پھر لوگوں نے کہا سبحان اللہ, یہ مردے کو زندہ کرتا ہے. دیکھیں شرک کیا. پھر جندب الخیر کہتے ہیں یہ قبیلے گامدیہ سے تھے, یہ مہاجر بھی تھے. یہ آئے, وہ منظر دیکھیں, ان کے پاس تو تلوار تھی جس دن گئے تھے. سوچا کہ ابھی کل اس کو مزہ چکھاتا ہوں. پتہ چلا کہ دوسرے دن بھی یہی کرتب دکھا رہا ہے. ایک بچے کو لیا, اس کی گردن کاٹا, اور گردن کاٹنے جا رہا تھا, انہوں نے جا کے اس کی وہ جو جادوگر تھا اس کے سر کو ہی الگ کر دیا. تو سب ہلا بلا ہونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا. انہوں نے جب کاٹ دیا تو ہنگامہ ہو گیا ایک. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو دوسرے مردوں کو زندہ کرتا ہے, تو اپنی گردن کو پھر جوائنٹ کر سکتا ہے نا, تو یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں زندہ کر رہا ہے. ان کا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اگر وہ دوسروں کو زندگی دے سکتا ہے تو اپنی زندگی کیوں نہیں واپس لوٹا سکتا ہے. تو انہوں نے اس کو توبہ کا موقع نہیں دیا بلکہ اسی وقت قتل کر دیا. جب وہ دوسروں کو جب اگر جوڑ سکتا ہے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں جوڑ سکتا. چونکہ جندب رضی اللہ عنہ نے قانون کو اپنے ہاتھ لیا تھا, اس لیے ان کو کچھ دنوں تک جیل میں بھی رکھا گیا. تو یہ ان کی ایک سٹوری تھی. تو یہاں پر ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بھی, اور آگے انشاءاللہ حدیث ہم پڑھیں گے یا قول پڑھیں گے, تو اس میں یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے, جیسے کوئی اگر دوسری گناہ کرتا ہے تو اس کو چانس دیا جاتا ہے کہ معافی مانگے, لیکن جادوگر کو چانس نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو اسی وقت قتل کر دیا جاتا ہے, کیونکہ اس کا اثر دوسروں تک ہوتا ہے نا. تو یہاں پر اور ایک بات آئی ہے کہ بخاری میں یہ آتا ہے کہ بجالہ بن عبدہ یہ تابعی تھے, ان سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو, تو ہم نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کر دیا. تو یہ بھی ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں اس کو معافی دلانے کے لیے نہیں کہا گیا, بلکہ جیسے ہی پتہ چلا یہ جادوگرنی ہے یا جادوگر ہے تو اس کو قتل کر دیا گیا. تو جیسے ہی انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اس ساحر, جو بھی ساحر یا ساحرہ تھی, ان کو قتل کر دیا 3 لوگوں کو. اور اس پہ اجماع ہے کیونکہ یہ قتل ہونے کے بعد کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا. اس کو کہتے ہیں اجماع ہے اس پہ. اوکے. پھر ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی, انہوں نے اپنی لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس نے ان پر جادو کر دیا تھا, چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا.
تو یہ جو حفصہ رضی اللہ عنہا تھی، ان کی ایک لونڈی تھی، تو انہوں نے لونڈی سے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم میری خدمت کرو، لیکن جیسے ہی میں فوت ہوتی ہوں تم آزاد ہو، کیونکہ لونڈیاں بھی جو ہوتی تھی وہ فوت کے بعد وراثت کی طرح تقسیم ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا میں تم کو آزادی دیتی ہوں میرے مرنے کے بعد، لیکن تب تک میری تم خدمت کرو. اب یہ لونڈی تھی جادوگرنی، اب اس نے سوچا کہ اس کے مرنے کا ہی اس نے معلق رکھا ہوا ہے میری آزادی پہ، تو کیوں نہیں پہلے ہی مار دیتے. اس لیے اس نے جادو کیا. جب جادو کیا تو پھر حفصہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی. تو پتہ لگاتے لگاتے پھر پتہ چلا کہ یہ جو لونڈی تھی اس نے ہی جادو کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کیا جائے. اس نے جرم کا اقرار بھی کیا وہ جادوگرنی نے کہ ہاں میں نے ہی یہ جادو کیا تھا. تو اس کو قتل کیا گیا. اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ معافی مانگ. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر کی جو سزا ہے وہ قتل ہے. تو یہاں پر ایک مسئلہ علماء نے لایا ہے کہ کیا جادوگر کی توبہ قبول کی جائے گی، جو ابھی ہم نے پڑھے کہ نہیں. جمہور جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. توبہ نہیں قبول کی جائے گی. توبہ سے اس کا جادو ختم نہیں ہوگا. جو بھی اس نے منتر سیکھا ہے وہ منتر نہیں بھولے گا. ابھی دیکھیں کچھ گانے وغیرہ تم نے بچپن میں سنے ہوں گے، حالانکہ ہم چاہ کے بھی وہ گانے بھول نہیں سکتے. جب وہ ٹیون بھی آتی ہے تو ہاں یہ گانے کی ٹیون چل رہی ہے، ہوتا ہے نا. اللہ وہ ساری چیزیں ہم سے بھلا دے، اور اللہ کرے کہ ہمارا جو خاتمہ ہو ایمان پہ ہو، کلمے کے ساتھ ہو. کبھی ہمارے خیال میں بھی وہ گانے نہ آئے، اور وہ گانے ہمارے دماغ سے دل سے اللہ اس طرح مٹا دے کہ وہ ٹیون بھی آئے تو ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آئے، بالکل وہ بھلا دے ہم سے. تو یہ جو منتر اس نے یاد کیا ہے وہ بھولے گا نہیں. تو منتر بھول نہیں سکتا. اور کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے اس کی دشمنی ہو تو وہ جان بوجھ کے چپکے سے اس پہ جادو کر دے اور کہے کہ دیکھیں میں نے توبہ کی تھی اور ابھی میں تو بس اسلام میں آ گیا. تو ہو سکتا ہے وہ تنہائی میں اس کے اوپر جادو کرے. تو جادوگر جو ہوتا ہے وہ مرتد سے بھی زیادہ شریر ہوتا ہے. مرتد جو ہوتا ہے جو مرتد ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ وہ بدمعاش ہوتا ہے. تو مرتد دوبارہ اسلام کے مطابق عمل کرے گا. چلے مرتد ہو گیا، پہلے تو نان مسلم تھا، پھر مسلم بنا، پھر نان مسلم ہوا، لیکن ہو سکتا ہے وہ عمل کرنا شروع کر دے. لیکن یہ ساحر اندر کس پر کب جادو کرے گا پتہ نہیں چلے گا. یہ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ فرعون کے جادوگر کا کیا پھر حال ہے، ان کی کیسی توبہ قبول کی گئی. پہلی بات فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے کفر کی حالت میں جادو کیا تھا، انہوں نے اسلام نہیں لایا تھا. ٹھیک ہے، جو اسلام کی حالت میں مسلم رہ کے جادو کرتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا. نہ کہ اگر وہ سپوز وہ نان مسلم تھا، اس نے جادو کیا تھا، جادوگر تھا، تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جب اسلام لائے، کیونکہ پہلے کہ اس کے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے. تو جو فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے کفر کی حالت میں جادوگری کی تھی، پھر اسلام لائے تو ان کی گناہ معاف کی گئی. اگر مسلمان ہو کر کسی نے جادو کیا تو اس کی سزا قتل ہے. اور تینوں واقعات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ توبہ ان سے طلب نہیں کی جائے گی. ان کو نہیں بولا جائے گا توبہ کرو اور پھر سے آؤ. اس میں جمہور کا یہ اجماع ہے. تو کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، کہیں اختلاف مل سکتا ہے، لیکن جمہور کہتا ہے کہ ان سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اور ہم نے اتنے سارے واقعات پڑھے اس میں یہی بات ملتی ہے. تو مشرک کا شرک اس کی ذات تک ہوتا ہے. ابھی شرک کیا اس کی توبہ قبول ہوگی کیونکہ اس کی ذات تک تھا. شرک جو بھی کیا اس کو جہنم کیا اس کے اپنی ذات سے مطلب ہے. لیکن جو جادوگر کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کی جو جادوگری ہے، اس کے جو جادوگر کا عمل ہے وہ متعدی ہے، دوسروں پہ اثر کرنے والا ہے. تو اس کے شر لوگوں تک، اس کا جو شر ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. اللہ کے بندے اس سے متاثر ہوتے ہیں. وہ لوگوں کے درمیان تفریق، ناراضگی، کاروبار کا نقصان پہنچ جاتا ہے. لہٰذا اس کے توبہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر چیز میں کچھ بھی ہوا تو میرے اوپر جادو ہو گیا، میرے اوپر جادو ہو گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے 95 کیسز ایسی ہوتی ہے جو لگتی ہے کہ جادو ہے لیکن وہ نظر ہوتی ہے.
اکثر کیسز نظر کی ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں جو صبح شام کے اذکار بتایا گیا ہے اس کی آپ پابندی کریں، اور کلیننس رہے، جب بھی وضو ٹوٹے وضو میں رہیں، اور کبھی بھی یاد رکھیں کہ سورہ بقرہ کی لاسٹ جو آیت ہے اور جو بھی ہمیں اذکار میں بتائے ہوئے وہ اس کی پابندی رکھیں۔ اور دوسری ایک چیز بتائی گئی کہ جس کی جو نظر لگتی ہیں اس کا بھی علاج بتایا کہ جس کی نظر لگے اس کا پانی لے کے غسل لے لیں، اس کا بھی ایک طریقہ بتایا ہوا ہے۔ اور ایک راقی کہتے ہیں کہ میں نے نظر ہی نہیں بلکہ جادو والے کے اوپر بھی یہ آزما کر دیکھا اور اسے الحمدللہ اللہ کے عزت سے شفا ملی، تو یہ بھی یہ بہت اچھا عمل ہے۔ خاص طور سے جو مرگی کے جو ایپیلیپسی ہوتی ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے، جادو کی وجہ سے ہوتی ہے ایپیلیپسی، جو مرگی کی بیماری ہوتی ہے۔ پھر دوسری استحضا جو عورتوں کو ہوتا ہے وہ بھی ایک ہو سکتا ہے جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے فزیکل پرابلم بھی ہو، لیکن اکثر جو استحضا وغیرہ ہوتی ہے اور بھی کئی بیماریاں انشاءاللہ وہ نیکسٹ کلاس میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اب اس کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے کیا دیکھے کہ سورہ البقرہ کی آیت کی تفسیر جس میں جادو حاصل کرنے والے کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورہ نساء کی آیت میں دیکھیں کہ جس میں جادوگروں کا بتوں اور شیطانوں کو ماننے کا تذکرہ، پھر جبت اور طاغوت کا معنی اور ان کے مابین کیا فرق ہے وہ دیکھیں۔ پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ طاغوت جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں، یہ جن اور انسان ویسے بھی من الجنۃ والناس یاد رکھیں۔ اس سے ان ساتوں کاموں کا بھی پتہ چلا جو انتہائی مہلک یعنی ہلاک کرنے والے اور خاص طور پر ممنوع ہیں۔ پھر جادوگر کافر ہوتا ہے، جادوگر کو توبہ کرائے بغیر قتل کر دیا جائے گا، اس کو توبہ اس سے طلب نہیں کی جائے گی۔ جادوگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی موجود تھے، تو اس کے بعد کے دور کا کیا حال ہے؟ آج دیکھیں کتنے پوسٹرز اور کتنے نیوز پیپر میں بھی آپ کو آئے گا، ہمارے پاس آئے ہم جادو کا توڑ جادو سے دیتے ہیں، اور عورتیں خاص طور سے اس میں پھنس جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو جادو اور ہر بری شر سے بچائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔